आदाब अर्ज़ है नाजरीन, एक जेती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं जेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेलाग, आपकी अपनी आवाज़, एक जेती ख़बरनामा। नाजरीन, अब तक अंदरून मुल्क में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक 1 करोड़ 1 लाख से ज़्यादा अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस की धीमी रफ्तार के दौरान कुछ दिनों से नए मुस्बित मरीज़ में इजाफ़ा हो रहा है और फ़ाल मरीज़ों में दूसरे दिन भी इजाफ़ा जारी है। नाजरीन, आयुर्वेदिक अद्वियात का कारोबार में 50 से 90% तक इजाफ़ा हुआ है। वज़ीर सेहत हरीश वर्धन ने जुमा के रोज़ कहा कि दुनिया में आयुर्वेद की कबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है और कोरोना दौर के बाद मुल्क में आयुर्वेदिक की अद्वियात के कारोबार 50 से 90% की शरह से बढ़ रहा है। नाजरीन, गलवान झड़प में 5 चीनी फ़ौजी हलाक हुए थे। चीन का एतराफ़। चीन ने पहली मरतबा एतराफ़ किया है कि जून 2020 ईस्वी में लद्दाख की वादी गलवान में हिंदुस्तानी फ़ौजियों के साथ हुई झड़प में इसकी फ़ौज के 5 अफसर और फ़ौजी मारे गए थे। नाजरीन, दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपये से तजावुज़, डीजल 35 पैसे महंगा हुआ है। बैनुल अक़वामी मार्केट में ख़ाम तेल में तेज़ी आने के सबब आज घरेलू मार्केट में मुसलसल 11वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफ़ा दर्ज किया गया है। नाजरीन, मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर की जानिब से 26वीं हुनर बाँट का इफ्तिताह वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह जी करेंगे। मुल्क भर के दस्तकारों, कारीगरों और मेमारों की देसी मसनूआत की 26वीं हुनर बाँट का इफ्तिताह वज़ीर दिफ़ा जनाब राजनाथ सिंह जी 20 फरवरी 2021 को सुबह 9:30 बजे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करेंगे। नाजरीन, इसी तरह केरला में कोरोना के सरगर्म मामलों में कमी। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा कोरोना के सरगर्म मामले देखने में आए हैं, जबकि केरला में सरगर्म मामलों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है, जो इस वबा से ज़्यादा मुतासिर था। नाजरीन, शोपियाँ बडगाम में मुसल्लह झड़पें, 3 जंगजू और 1 SPO हलाक। वादी कश्मीर के जनूबी ज़िले शोपियाँ और वसती ज़िले बडगाम में जमेरात और जुमा के दरमियानी शब को 2 अलग अलग जगहों पर होने वाली मुसल्लह झड़पों में 3 जंगजू और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 SPO हलाक हुआ, जबकि पुलिस का 1 कांस्टेबल भी ज़ख्मी हुआ है। नाजरीन, खुशगवार मौसम के बीच बर्फ़ व बारिश की पेशगोई। वादी कश्मीर में कई दिनों से जारी खुशगवार मौसम के बीच महकमे मौसमियात ने बर्फ़ व बारिश की पेशगोई की है। नाजरीन, बरतानिया के तीसरे लॉकडाउन के दरमियान कोरोना केसेस में कमी। बरतानिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के 12,057 नए मुस्बित मरीज़ की तस्दीक की गई है, जिससे मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 40,83,242 हो गई है। ब्राज़ील में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। मुल्क ब्राज़ील में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड के 51,879 नए मुस्बित मरीज़ की तस्दीक होने के बाद मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। सऊदी अरब वली अहद से अमरीकी वज़ीर दफ़ा का टेलीफोनिक रब्ता। नाजरीन, सऊदी वली अहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से अमरीकी वज़ीर दफ़ा लाइट जेम्स ऑस्टिन ने टेलीफोनिक रब्ता किया। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक टेलीफोनिक रब्ते में दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ़ पहलुओं पर ख़ास कर दफ़ाई मैदान में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अलावा इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया गया। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने दोनों ममालिक के
مابین دفاعی حکمت عملی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے مملکت کے کردار کو اہم قرار دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے حوثی باغیوں کی جانب سے مملکت پر کیے جانے والے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس امر کی یقین دہانی کرائی کہ امریکہ مملکت کے دفاع کے حوالے سے امداد کرے گا، تعاون کرے گا۔ خلیج تعاون کونسل کے پاکستان سے برادرانہ تعلقات کی بڑی اہمیت ہے۔ ناظرین، GCC کے سیکریٹری جنرل نے پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر راجہ علی اعجاز نے خلیجی تعاون کونسل GCC کے سیکریٹری جنرل ڈائریکٹر نائب فلاح مبارک الحجرف سے ملاقات کی اور پاکستان کے دورے کی دعوت دی، جسے سیکریٹری جنرل نے قبول کر لیا۔ عرب نیوز کے مطابق ملاقات کے دوران انہوں نے GCC اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعاون، مشترکہ مفادات اور دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کے طریقے کے علاوہ خطے میں سیاسی اور سلامتی صورتحال میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ناظرین، سفیر پاکستان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ GCC کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کے موقع پر باہمی دلچسپی کے مختلف امور زیر غور آئے، جن میں مشترکہ وزارتی اجلاس بلانے اور آزاد تجارتی معاہدے FTI کے مذاکرات کی بحالی شامل ہے۔ سفیر راجہ علی اعجاز نے بتایا کہ سیکریٹری جنرل نے زور دے کر کہا ہے کہ خلیجی تعاون کونسل پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتی ہے اور ان روابط کو مزید مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ سفیر پاکستان نے سیکریٹری جنرل کو پاکستان آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی ہے۔ راجہ علی اعجاز نے کنگ سلمان ہیومینٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر کے سپروائزر جنرل ڈاکٹر عبداللہ رابع سے بھی ملاقات کی اور مرکز کی جانب سے پاکستان میں جاری انسانی اور امدادی سرگرمیوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر الرابع نے دنیا بھر میں مصیبت زدہ اور ضرورت مند لوگوں کی مدد سے متعلق یس ریلیف کے کاوشوں کے بارے میں سفیر پاکستان کو بریفنگ دی۔ پاکستانی سفیر نے یس ریلیف کی کامیابیوں کی تعریف کی اور انسانی کاموں میں اس کے اہم کردار کو سراہا کہ یس ریلیف نے 59 ممالک میں 1536 منصوبے مکمل کیے، جن کی مالیت $5 ارب ہے۔ ان اقدامات کا آغاز مئی 2015 میں مرکز کے قیام کے بعد 144 مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون سے کیا گیا تھا۔ سعودی عربیہ سے جمعے کو 6 علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ جمعے کو کئی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جمعے کو مملکت کے 6 علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ کئی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی۔ بیان میں موسمیات کے قومی مرکز نے مزید بتایا کہ ہفتے اور اتوار کو بھی کئی علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے جیزان، نجران، عسیر، الباحہ، ریاض اور الشرقیہ میں حد نظر محدود ہو جائے گی۔ رات کے دوران اور صبح سویرے مملکت کے شمالی، وسطی اور مشرقی علاقوں پر دھند چھائی رہے گی۔ ناظرین، ہفتے اور اتوار کو مختلف رینجز میں موسلادھار بارش کا امکان بھی ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ ہفتے اور اتوار کو نجران، جیزان، عسیر، الباحہ اور مکہ مکرمہ ریجنوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق قومی مرکز نے ریاض، قصیم، حائل اور مشرقی ریجن کے کئی مقامات پر 2 دن بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ امریکہ پابندیاں اٹھا لے تو ایران جوابی اقدامات نہیں کرے گا۔ ایران نے ایک بار پھر امریکہ سے تمام پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے مذاکرات کے پیشکش کے بعد سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عائد کردہ تمام پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جمعے کو اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اگر امریکہ غیر مشروط
اور مؤثر طور پر ٹرمپ کی جانب سے عائد کردہ پابندیاں ہٹا لے تو ایران فوری طور پر جوابی اقدامات سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ دوسری جانب اعلیٰ یورپی اور امریکی حکام نے ایران پر زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگران ادارے کو اپنی جوہری پلانٹس کے معائنے کی اجازت دینے پر عمل پیرا رہے تاکہ 2015 میں طے پانے والے معاہدے کو بچایا جا سکے۔ خبر رساں ایجنسی FPA اور رویٹر کے مطابق فرانسیسی، جرمن اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے ایران اور خطے میں سیکورٹی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے جمعرات کو پیرس میں ملاقات کی، جبکہ امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی۔ برطانیہ کے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ تینوں یورپی ممالک اور امریکہ نے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکے رکھنے کی پالیسی پر کاربند رہنے کے عزم کا اعادہ کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ بیان کے مطابق وزراء نے ایران کی جانب سے یورینیم کی 20% افزودگی کے حالیہ اقدام پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ایران نے کہا تھا کہ جب تک امریکہ جوہری معاہدے میں شامل نہیں ہوتا تب تک اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگران ادارے کو اپنی جوہری پلانٹس کا معائنہ نہیں کرنے دے گا۔ انڈونیشیا میں کورونا ویکسین لگوانے سے انکار پر بھاری جرمانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ عوام کی اکثریت میں ویکسین سے متعلق شکوک شبہات پائے جاتے ہیں۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں کورونا ویکسین لگوانے سے انکار کرنے والے شہریوں کو 50 لاکھ روپے یعنی $365.89 جرمانے عائد کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ناظرین، اتنا غیر معمولی سخت جرمانہ عائد کرنے کا مقصد نئے ضابطے کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ جکارتا کے نائب گورنر احمد رضا پتریا نے کہا ہے کہ شہر کے حکام محض اصولوں کی پیروی کر رہے ہیں اور شہر میں اس طرح کی پابندیاں ایک آخری حربہ ہیں جہاں جزیرے نما میں آباد ملک میں پائے جانے والے 12 لاکھ کورونا وائرس انفیکشن کی 1/4 تعداد موجود ہے۔ ناظرین، رضا پتریا نے کہا کہ اگر آپ اس حکم نامے کو مسترد کرتے ہیں تو دو باتیں ہوں گی، ایک یہ کہ سماجی امداد روک دی جائے گی اور دوسرا یہ کہ جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ انڈونیشیا نے گزشتہ ماہ شروع کیے جانے والے ویکسینیشن پروگرام کے تحت 15 ماہ کے اندر اپنی 27 کروڑ کی آبادی میں سے 18 کروڑ 15 لاکھ افراد کو ویکسینیشن لگانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ انڈونیشیا میں 34,000 افراد کورونا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ کے رسول بلاد شہر حیدرآباد کا پرانا شہر میں بارش سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں جمعرات کی رات تیز ہواؤں کے ساتھ ہوئی بارش کی وجہ سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پرانا شہر علاقے کے گھوڑے کی خبر کے پاس برقی تار گرنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ایک موٹر سائیکل راہ پر برقی تار گر پڑا جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی ہے۔ ناظرین، گزشتہ شب سے ریاست تلنگانہ کا موسم اکثر تبدیل ہو گیا ہے۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے اور موسم ابر آلود ہے۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ کی پارٹی تلنگانہ راشٹریہ سمیتی TRS نے ایڈوکیٹ جوڑے کے قتل کے مبینہ ملزم سرینواس کو پارٹی سے معطل کر دیا گیا ہے۔ ریاستی تلنگانہ TRS پارٹی نے پیداپلی ضلع منتھنی منڈل TRS کے صدر کنٹا سرینواس کو پارٹی سے معطل کر دیا ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری M سرینواس ریڈی نے کہا کہ یہ معطلی فوری طور پر نافذ ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ کنٹا سرینواس ایڈوکیٹ جوڑے وامن راؤ اور ناگمنی کے قتل کیس میں مبینہ ملزم ہے۔ تعدیبی کارروائی کے تحت سرینواس کو معطل کرنے کا
TRS کے اعلیٰ قائدین نے فیصلہ لیا ہے۔ اسی دوران پولیس نے سرینواس اور دیگر 2 ملزمین کو مہاراشٹر کے سرحد پر گرفتار کرنے کی اطلاع ہے۔ ناظرین، ملک کے سابقہ چیف جسٹس رنجن گوگوئی کو جنسی ہراسانی کیس میں ملی کلین چٹ۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے جسٹس ہراسانی کے الزامات کا سامنا کرنے والے سپریم کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس رنجن گوگوئی کو کلین چٹ دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس سنجے کشن کوول کی بینچ نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ شاید ان کے خلاف کوئی سازش رچی گئی تھی، جنہوں نے NRC سمیت کئی اہم فیصلے سنائے تھے۔ سپریم کورٹ نے گوگوئی کے خلاف لگائے گئے الزامات کی جانچ کرنے والی کمیٹی کے ذریعے پیش کردہ ایک رپورٹ کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہے۔ بینچ نے واضح کیا کہ اس کیس کو مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ سال 20 اپریل کو جسٹس رنجن گوگوئی کے خلاف ایک خاتون ملازم نے جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی پر ایک خاتون ملازم نے جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا تھا۔ یہ خاتون سابق میں سپریم کورٹ کی ملازمہ رہ چکی ہے، جس کی عمر 35 سال بتائی گئی ہے۔ خاتون نے چند دن قبل سپریم کورٹ کے دیگر ججز سے ملاقات کرتے ہوئے جسٹس رنجن گوگوئی پر جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا تھا اور تحریری شکایت بھی کی تھی۔ خاتون نے کہا کہ ایک مرتبہ چیف جسٹس نے انہیں کمرے میں پکڑ لیا اور جسم کے کئی حصوں پر ہاتھ لگائے۔ سابقہ خاتون ملازمہ کی جانب سے جنسی ہراسانی کا الزام عائد ہونے کے بعد چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے آج سپریم کورٹ کے دیگر ججز ارون مشرا اور سنجے کھنہ کے ساتھ ایمرجنسی اجلاس طلب کرتے ہوئے ان پر عائد الزام کی شدید مذمت کی اور اسے ایک بڑی سازش قرار دیا تھا۔ اس الزام پر رنجن گوگوئی نے کہا تھا کہ آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں اہم کیسوں کی سماعت ہونے والی ہے، جس کے پیش نظر چند طاقتیں چیف جسٹس کے دفتر پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رنجن گوگوئی نے کہا کہ وہ اس کیس کا فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اس کیس کا فیصلہ سینئر جج جسٹس ارون مشرا سنائیں گے۔ اسی دوران سپریم کورٹ کے سالیسیٹر جنرل تشہار مہرا نے کہا کہ چیف جسٹس کے خلاف جس خاتون نے جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا ہے وہ خاتون مجرمانہ ریکارڈ رکھتی ہے اور پولیس میں اس کے خلاف 2 کیس درج ہے۔ رنجن گوگوئی کو بلیک میل کرنے کی خاتون کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہماری صارفیت کے پیٹرن پر گہرائی سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ذریعے ماحولیاتی اثرات کو کس طرح کم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہمارے بہت سے چیلنجز سے نمٹنے میں سرکولر اکنامی ایک کلیدی قدم ہو سکتا ہے۔ وہ آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھارت آسٹریلیا دوری معیشت ہیکاتھون کے آخری سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ چیزوں کو ریسائیکل اور دوبارہ استعمال کرنا، کچرے کو کم کرنا اور ہمارے وسائل کی استعداد کو بڑھانا ہماری طرز زندگی کا اہم حصہ بن جانا چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ہیکاتھون میں نمائش میں دکھائے گئے جدت طرازی کے نمونے دونوں ممالک کو سرکولر اکنامی کے حل اختیار کرنے کی ترغیب دیں گے۔ انہوں نے ان خیالات کو بڑے پیمانے پر استعمال کرنے اور انہیں صنعتی پیمانے پر بڑھانے کے لیے راستے کھولنے پر بھی زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہمیں انہیں بھولنا چاہیے کہ مادر ارض زمین کی ہر چیز کے ہم مالک نہیں ہے
بلکہ ہم مستقبل کے نسلوں کو صرف امانت دار ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہیکاتھون میں آج کے نوجوان شرکاء کی توانائی اور پرجوش بھارت اور آسٹریلیا کی ترقی پذیر شراکت داری کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آخر میں کہا کہ ہندوستان آسٹریلیا کی شراکت دار مابعد کووڈ-19 دنیا کے قد و قال بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی اور ہمارے نوجوان ہماری حدت طراز ہمارے اسٹارٹ اپس کی شراکت داری میں صف اول میں کھڑے ہوں گے۔ امریکہ کا اہم فیصلہ۔ امریکہ نے ایران پر پابندیاں عائد کرنے کے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کو واپس لے لیا ہے۔ امریکی انتظامیہ نے سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقوام متحدہ میں ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کیے جانے کے فیصلے کو واپس لے لیا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے کارگزار مستقل نمائندے رچرڈ ملز نے ایک خط میں یہ اعلان کیا ہے۔ مسٹر رچرڈ ملز نے جمعرات کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ارسال کیے گئے اپنے مکتوب میں کہا، میں سلامتی کونسل کو اپنی حکومت کی جانب سے مطلع کرتا ہوں کہ امریکہ نے 21 اگست اور 21 ستمبر 2020 عیسوی کو سلامتی کونسل میں خنث سونپا تھا، اسے سرکار واپس لے رہی ہے۔ اے پی ایس پینشن بڑھانے کا مطالبہ۔ بی ایم ایس پورے ملک میں دھرنا و مظاہرے کرے گا۔ راشیا سیوم سنگھ سے وابستہ بھارتیہ مزدور سنگھ بی ایم ایس اہلکار امپلائی پروویڈنٹ فنڈ اے پی ایس سے متعلق اے پی ایس 95 منصوبے کے مستحق افراد کی پینشن بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے مارچ میں مظاہرے اور دھرنے کرے گا۔ پی ایم ایس کے جنرل سیکرٹری بنوے کمار سنہا نے جمعہ کے روز یہاں بتایا کہ مزدور لمبے عرصے سے ای پی ایس امپلائی پینشن اسکیم 95 اور دیگر فنڈ سے وابستہ پینشن میں کم از کم معیار طے کرنے کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے پی ایس 95 کے مستفید افراد کی پینشن ان کی آخری تنخواہ کی کم سے کم 50% ہونی چاہیے۔